वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए बैनुल-अक़वामी इशूज़ और वज़राए आज़म और मुख्तलिफ सुदूर के जो दौरे होते हैं इंतहाई अहमियत के हामिल, उस पर हम बात कर रहे हैं। 10 बजे से ये ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मेरे साथी एंकर जावेद इकबाल भी मेरे साथ मौजूद हैं और अपने कमाल के सवालात के साथ और बैनुल-अक़वामी उमूर को बड़े करीब से समझते भी हैं। और हम ओवरऑल अगर नाज़रीन बात करें तो जहाँ हमने वज़ीर आज़म के इस दौरे की और उस गुफ्तगू के, उस तकरीर के इक़्तिबासात को ज़ेरे बहस लाया, वहीं अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, उसके अग़राज़ व मकासिद 1945 में ताकतवर ममालिक लीग ऑफ नेशन के बाद जब अपने मफादात के लिए ब्रसेल्स में इकट्ठे हुए तो उन्होंने ये सोचा कि पूरी दुनिया के अमन को बचाना है। अब इंटेंशन क्या थी वो बहुत अलहदा सवालात हैं, लेकिन उमूमी जो तासुर है बैनुल-अक़वामी सतह पर कि अपने मफादात के ज़ेली इदारे बनाए गए जिनसे अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। उसमें सबसे बढ़कर सिक्योरिटी काउंसिल है जिसकी मुतादिद रेजोल्यूशंस आज भी मौजूद हैं जो अब तक उस पर अमल दरामद या मिनो-अन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। साउथ सूडान, ईस्ट तैमूर के मामलात हल हो गए, मसला कश्मीर आज भी पेंडिंग में है। मसला कश्मीर जो पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है और नेतन्याहू का जो पागलपन है उस पर भी आज वज़ीर आज़म ने सवालात उठाए और गज़ा के बच्चों के जो कातिल हैं उनको भी उन्होंने उनके ज़मीर को झंझोड़ा और उनके साथ जो उनको डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन इसके एक जियो पॉलिटिकल और जियो इकनॉमिक इम्पैक्ट होता है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जब पाकिस्तान की इस अंदाज से नुमाइंदगी की जाती है तो उस पर भी बात होती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्योंकि अपने मेहमान की जानिब बढ़ना है, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल है और उसके 3 साल बाद इंसानी हुकूक काउंसिल बनाई गई जिसके 30 आर्टिकल्स अगर आप पढ़ें तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, बच्चों के राइट, ख़वातीन के राइट, मजहबी आज़ादी का जिक्र है, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर मुतअद्दिद सवालात उठाए गए। और आज वज़ीर आज़म ने भी मकबूजा कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है और जो ख़वातीन के राइट्स की बात उन्होंने की, उसी सवालात को उन्होंने उठाया जो कि 30 आर्टिकल्स जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। इस पर हमने मदु किया है। तारुफ करवाते चलें, सरफराज अहमद राना साहब हैं, बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। JR बलोच साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल साहब, जियो इकनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स जो है उसके गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है, तो मैं चाहता हूँ सरफराज साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जहाँ न्यू फॉर्मेशंस हो रही हैं, ऑकस बन गया, क्वाड बन गया, नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नेशनल अलाइज सामने आ रहे हैं, हमारे दुश्मन ममालिक को जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स फराहम की जा रही हैं, बॉर्डर्स पे हमारे लिए ख़तरात हैं। इस पूरे सिनेरियो में वज़ीर आज़म की वहाँ पे मौजूदगी, वो जो उन्होंने तमाम कंपोनेंट्स को ज़ेरे बहस लाए, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जियो इकनॉमिक और जियो पॉलिटिकल ख़ास तौर पर? जी, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर तो पहले भी बातचीत होती रही है, लेकिन वज़ीर आज़म की जो स्पीच थी, वज़ीर आज़म साहब ने उनकी तकरीर काफ़ी मुतदिल तकरीर थी और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर तकरीबन 5 से 6 क्लस्टर्स को टच किया, मौज़ूआत को टच किया। उसके अंदर उन्होंने उसका जो आगाज़ किया, मैं उसको उन्होंने 3 रीजन्स को टच किया जिसमें पैलेस्टाइन है, ख़ास तौर पे लेबनान के अंदर जो मसाइल, और इस वक्त इज़राइल जो जेनोसाइड कर रहा है, एथनिक क्लिनजिंग कर रहा है, और फिर उसके बाद उन्होंने कश्मीर के इशू को उजागर करने की कोशिश की। बड़े भरपूर अंदाज से उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ पे ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की कि एक बॉडी बनी, जैसा कि आपने अपने इब्तदाइये में भी बताया कि इस बॉडी का जो बनाने का जो बुनियादी तौर पे मकसद था, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। इसमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 1945 के बाद दुनिया के अंदर अमन कायम किया जाए, और दूसरा जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव था, दुनिया के अंदर 1945 तक हमने देखा कि जंगें बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ होती थी, तो जंग की तबाहकारियों से बचने के लिए तबाहकारियाँ बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा अदारा बनाया कि जंगों को रोका जा सके। और फिर बदकिस्मती से हमने जो देखा वो उसके बाद, तो बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने जो अपनी तकरीर के अंदर जो बातचीत की, वो बुनियादी तौर पे यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का ज़मीर उन्होंने झंझोड़ने की कोशिश की कि आपका जो मकसद था, आप अपना मकसद अभी तक अपनी तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। दूसरा, उन्होंने यकीनन जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कार्बन एमिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेस देन 1% है। अच्छा सरफराज साहब, इसकी तरफ हम आते हैं दोबारा। जी जी। लेकिन हम चाहेंगे कि JR बलोच साहब को भी हम अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। JR बलोच साहब, आप फरमाइएगा कि एक तो आपकी राय हम जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर जो एक
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया इतने बड़े इंटरनेशनल फोरम पे। आप बताइएगा कि उसने कितना पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसमें ताकत आई है, पाकिस्तान की आवाज़ में तवानाई आई है। और राब्ता नहीं है हमारा शायद जी आर बलोच साहब से, दोबारा हम राब्ता कर रहे हैं। दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। सरफराज साहब, बात तो इश्यूज़ पे हुई, लेकिन जो फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला है उसके अंदर बहरहाल बिलवास्ता तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने ये भी पैगाम पहुंचाया कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक किरदार है बैनुल अक़वामी तनाज़ात को हल करने के हवाले से, उस हवाले से वो नाकाम रहा है। और ये जो इतनी बड़ी तंजीम है, इतना बड़ा इदारा यहाँ पे मौजूद है, और हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर बच्चे शहीद हो रहे हैं, बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, लबनान के अंदर इसराइली बर्बरियत जारी है, और वही मॉडल भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे यूनाइटेड नेशंस का जो मकसद था वो अपनी तवक्कुआत के ऊपर पिछले 70-80 सालों के अंदर जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी, वो अपने उन मकासद को उनको अचीव करने में अभी तक वो नाकाम रही वो बॉडी। और जिस तरह से इस बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस, तो मेरा ये ख्याल है कि ये यूनाइटेड नेशंस नहीं है, डिवाइडेड नेशंस हैं। और बुनियादी तौर पे ये जो अदारा है, इस अदारे का जो बनाने का मकसद था वो दुनिया के अंदर एक रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी बॉडी बनाना जो इश्यूज़ को ले और इश्यूज़ को एक इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर, रैशनल लेवल के ऊपर, लॉजिकल लेवल के ऊपर इश्यूज़ का सलूशन दे। लेकिन हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बॉडी जो है वो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की बजाय ये पार्टी बन गई। और पार्टी बनने के पीछे जो है ना कुछ ब्यूरोक्रेटिक और कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन की जो 50% से ज़्यादा जो फंडिंग है वो अमेरिका खुद करता है। ठीक है अमेरिका सरफराज साहब, आपकी तरफ आते हैं। हमें इस वक्त मोहम्मद आतिफ सीनियर सहाफ़ी हैं, वो न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। आतिफ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर। आप ओवर द ईयर्स मुझे मालूम है कि आप कवर करते रहे हैं इस इजलास को। सबसे पहले तो एक बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने आज बहुत एक भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। आप बताइए कि आपका तासुर क्या रहा है, और उन्होंने जिन जिन इश्यूज़ पे बात की है, यानी आलमोस्ट पाकिस्तान की मईशत से लेके पाकिस्तान के जो सिफारती सतह पे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान को जो इकनॉमिकली चैलेंजेस दरपेश हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और सबसे बढ़कर फ़लस्तीन के मामले पे और मकबूजा कश्मीर के मामले पे। जी, ये सभी मामलों पे उन्होंने बात की है। और अगर हम ज़्यादा जो पहले इंटरनेशनल इश्यूज़, जो प्रेसिंग इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात कर लें, तो पहले इसराइल हमास जंग है, फ़लस्तीन का मामला है, उस पर उनकी जो बातचीत है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि इस वक्त सारी दुनिया कर रही है। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि ये जंग बंद होनी चाहिए। उन्होंने फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद रियासत का मुतालबा किया। उन्होंने वहाँ होने वाली हज़ारों, दसियों हज़ारों अब तो कहना चाहिए, जो हलाकतें हैं उनके बारे में बात की, और कहा कि इसराइल को ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो जब चाहे जहाँ चाहे बॉम्बिंग कर सके। और आज हमें इसके फ़ौरन बाद एक और बड़ी ख़बर जो मिल रही है वो ये है कि इसराइल ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया है। और ये हमला उस वक्त हुआ है जब उसने पहले ही एक हिज़्बुल्लाह के टॉप कमांडर को हलाक किया था, और उस टॉप कमांडर का जनाजा जो है वो आज हो रहा था। और अब तक पेंटागन ने ये कहा है कि उन्हें इस हमले की कोई इत्तला नहीं थी, लेकिन पेंटागन की जो प्रेस रिलीज आई है उसके मुताबिक यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ने अपने हम मनसब से इजराइल में बात की है। तो वापस आते हैं उसी टॉपिक की तरफ कि जो इंटरनेशनल एक इशू है जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ उठा रही है और बात कर रही है। मैं आपसे पहले आपके एक और जो पार्टिसिपेंट है उनको सुन रहा था कि ये यूनाइटेड नहीं डिवाइडेड नेशंस बन चुका है। बहरहाल ये उनकी राय है, ये एक बॉडी है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि ऐसे ही वाक़यात के सद्देबाब के लिए बनाई गई है। हाँ, कुछ ये जो जंग है ये तवील हो गई है, इसलिए हमें वो रिजल्ट्स जो पूरी दुनिया देखना चाहती है वो शायद इतने नज़र नहीं आ रहे। जैसे कश्मीर की भी बात की जाए, पाकिस्तान हमेशा ही कश्मीर के मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है,
اور ہمیشہ ہی اپنے اس موقف کو دہراتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے تحت یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور اب جبکہ وہاں پر جو آرٹیکل 370 تھا اس کی ایبروگیشن کے بعد اب تو بلکہ وہاں ریاستی سطح پر الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, پاکستان نے اس پہ بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. تو جہاں تک بات ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس پر بات کرنے کی, وزیر اعظم نے ان پر بات کی ہے. انہوں نے پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں, جس میں سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے جو اب پاکستان کے مطابق افغانستان کی طرف سے ہو رہی ہے, اور پاکستان کا یہ مطالبہ ہے کہ طالبان اپنے ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیے تھے. اور آج پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے ایک مرتبہ پھر یہی کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ طالبان پر یہ زور دے کہ طالبان ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے دنیا سے کیے تھے, جس میں ٹیررزم کا خاتمہ ہے افغانستان کی سرزمین سے, یعنی افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک میں دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اسی طرح انہوں نے افغانستان میں خواتین کے حقوق کی, دیر رائٹ ٹو ایجوکیشن اور دوسرے جو رائٹس ہیں ان کی بات کی, اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کی بات کی, بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بات کی. انہوں نے مجید بریگیڈ کا نام لیا, انہوں نے BLF کا نام لیا. تو یقیناً اگر اس طرح اچھا سے دیکھا محمد جائے عاطف صاحب, آپ نے بڑی ایک اہم بات اور ہمارے تک یہ نیوز بھی پہنچائی, کیونکہ ہم تو میں اور جاوید اقبال صاحب اس ٹرانسمیشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیبنان پہ جو ابھی ریسنٹ جو اٹیمپٹ ہوا ہے, یہ حملہ ہوا ہے, اگر اس کے تناظر میں بھی ہم بات کر لیں تو اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اسے ہم صرف مشرق وسطیٰ کے تناظر میں دیکھتے ہیں, لیکن ہم گلف کے تناظر میں اس کو نہیں دیکھتے. آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک کے درمیان اور اوورآل جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تیسری جنگ عظیم کے خطرات کے بادل ہم پہ منڈلا رہے ہیں. تو P5 کے حوالے سے جو کنٹروورسی ہمیشہ سے رہی ہے, اس ہیجمنی کی جو بات کرتے رہے ہیں, کیونکہ اب جو ریسنٹ 2 ریزولوشن سیکیورٹی کونسل کی آئی ہیں اس میں ایک کو تو بلنکن صاحب نے کہہ دیا کہ یہ نان بائنڈنگ ہے, اور پھر UN کی جو رولنگ ہم نے دیکھی تھی, اقوام متحدہ کی رولنگ دیکھی تھی, اس پر بھی رتی برابر بھی جو ہے کوئی ہم نے ایگزیکیوشن یا عمل درآمد نہیں دیکھا. تو جو ہمارے ساتھی اینالسٹ بات کر رہے تھے وہ اسی تناظر میں بات کر رہے تھے کہ کریڈیبلٹی پر تو سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, بحری بیڑے آ کر کھڑے ہو چکے ہیں اس وقت مشرق وسطیٰ, اور گلف میں جو ہے وہ خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کور ایشو ہے, اور وزیر اعظم نے پنچ لائن اگر ہم کہہ دیں تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ یہ کور ایشو تو ہے, پوری دنیا کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. میں آپ کو یہ خبر بھی دے دیتا ہوں کہ آج جب اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کرنے کے لیے ان کو جب اس پر بلایا گیا تو بہت زیادہ ہوٹنگ ہوئی یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے ہال کے اندر. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. یونائٹڈ نیشنز میں بہت سے ڈیلیگیٹس جو پہلے اسرائیل کی تقاریر میں بیٹھا کرتے تھے آج وہ اٹھ کے باہر چلے گئے. ایسا بھی پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ایک چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ اقوام متحدہ ہے, وہ ڈراسٹک میجرز امیڈیٹلی نہیں لے گی. وہ جو کام کر رہی ہے وہ کام شاید پہلے نظر نہیں آ رہا ہوگا, کیونکہ بہت ساری چیزیں بیک اینڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں. اقوام متحدہ کے اپنے جو سیکرٹری جنرل ہیں, آپ ان کی جو اوپننگ تقریر تھی آپ وہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. انہوں نے کتنے سخت الفاظ میں اس جنگ کی جو کہ اب جاری ہے, جس کو امریکہ ختم کروانے کی کوششیں کر رہا ہے, امریکہ اور فرانس نے جو بھی ایک مشترکہ کوشش کی ہے اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ باقی دنیا کے ممالک خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے میڈیا کو پڑھ لیجئے, یہاں کا میڈیا مسلسل کوسچن کر رہا ہے اسرائیل کی ڈیفنس پالیسی کو. مسلسل یہ بات کر رہا ہے کہ امریکہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کرے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ میں یہ ایک الیکشن ایئر ہے. امریکہ کی جو اس وقت برسر اقتدار پارٹی ہے, ڈیموکریٹک پارٹی, اس کے لیے یہ ایک الیکشن چیلنج بن چکا ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اور خطے میں پھیلتی ہوئی جنگ اس کے لیے ایک الیکشن ایشو بن چکا ہے. امریکہ کی وہ ریاستیں جہاں مسلمان ووٹ بہت زیادہ ہے, وہاں پر ان کو یہ ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ خدشات ہیں کہ شاید مسلمانوں کا ووٹ ان کو اچھا نہیں ملے محمد گا. عاطف صاحب, یہ آپ کی بات سے اتفاق اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آج جب جو بائیڈن نے بھی بات کی تو جو بائیڈن بھی اس حوالے سے فلسطینیوں کے کچھ رائٹس کی طرف ہم جنبش بھر کی بات ہی کر لیں, یا کوئی تھوڑا سا میرے خیال میں جاوید اقبال صاحب اشارہ ہی دیے. ہاں جی بالکل, ڈاکٹر شازیہ چیمہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. عاطف صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. ڈاکٹر شازیہ چیمہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ چونکہ اب فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو یہی نقطہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر کا آغاز ہی فلسطین سے کیا, وہاں پہ جو ظلم و بربریت جاری ہے.
اور عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی. آپ کے خیال میں کس حد تک وہ کامیاب رہے اور کس حد تک پاکستان نے مجموعی طور پر, وزیر اعظم نے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہتر انداز میں پیش کیا؟ جی جاوید صاحب، یہ سوال آپ کا میرے سے ہے؟ جی بالکل آپ سے. جی السلام علیکم. مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، آواز میں تھوڑا سا پرابلم تھا، اس وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹریکشن ہو گئی. ٹھیک. جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا جو ہے وہ ان کی سپیچ کا ہے تعلق، اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ آج ان کی تقریر کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ تو بہرحال میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. اس سے پہلے بھی سارا دن جو ہے ہم ان ایجنڈاز پہ بات کرتے ہی رہے ہیں، پھر تقریر کے بعد جو ہے ہم ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. میرے خیال میں 4 بنیادی پہلو جو ہیں ہائی لائٹ کیے ہیں پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں، جو کہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے مسائل میں سے بھی شامل ہیں. انہوں نے بات کی ہے کشمیر کی، فلسطین کی، انہوں نے بات کی ہے ایک نیو اکنامک آرڈر کی، ایک اکنامک ریفارم کی، انہوں نے بات کی ہے دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کی. تو جب میں پوائنٹس بنا رہی تھی تو وہ 4 پوائنٹس میں ان کی تقریر کا جو ہے وہ احاطہ ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ وہ بات کر رہے ہیں گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکٹ کی. ان کی اگر ہم غور سے ان کی گفتگو کو جو ہے سمرائز کریں تو وہ یہ وہاں پر انیشیٹ کر کے آئے ہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کہ جو گلوبل سیکیورٹی آرکیٹیکٹ ہے اس کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے. وہ کوآپریٹو ہونا چاہیے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریلیٹیو ہے، سبجیکٹیو ہے. اس کو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر جو ہے وہ جل رہا ہے اور غزہ کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. تو جو ہمارا سیکیورٹی سٹرکچر ہے وہ پورے کا پورا جو ہے وہ گلوبل، اس کو ریفارم ہونا چاہیے. ایک تو وہ یہ بہت بڑا نقطہ جو ہے جو اس وقت کی ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہائی لائٹ کر کے آئے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ان کی تقریر میں سے جو پوائنٹ مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بات کر کے آئے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے خاص طور پہ ترقی پذیر اور غریب ملکوں کے لیے، اس میں سب سے بڑا پرابلم ہمیں کیا ہے کہ ہم قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہم ٹرانزیکشن کے پرابلمز میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک نیا اکنامک ریفارم چاہیے. ہم تو کولڈ وار مینٹیلٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گلوبل سویلائزیشن کو ہمیں انیشیٹ کرنا ہے، ایک نیا انیشیٹو دے کے آئے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں آپ کا مذہب، آپ کی تہذیب، آپ کا کلچر بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی بارڈر ساورینٹی کے ساتھ آپ کا بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ آپ کی ریلیجن کی، آپ کے کلچر کی، آپ کے نارمز کی، آپ کے ٹریڈیشن کی ساورینٹی بھی ہو. تو ہمیں کہیں بھی کسی علاقے سے کوئی بھی آئیڈیا ٹرانسپورٹ کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی لبرل ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہم کہیں سے لے آئیں، انلائٹنمنٹ کا آئیڈیا ہم کہیں سے لے آئیں، ہیومینٹی کا آئیڈیا ہم کہیں اور سے لے آئیں، اور پھر وہ چیزوں کو عجیب طریقے سے سیلف سرونگ طریقے سے دنیا ڈاکٹر شازیہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بالکل آپ نے بڑا ہی ایک اہم جو ہے وہ ایک اکنامک سٹرکچر ہے، وہ جہاں جہاں امپوز کیا جاتا ہے ورلڈ وائڈ، ان کی ڈیموگرافی کو دیکھے بغیر، ان کی اکنامک جو صورتحال ہے اس کو دیکھے بغیر. لیکن ایک اور جو بڑا اہم ایشو ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، میں چاہوں گا سرفراز احمد صاحب، یہ پاکستان عالمی قوتوں کو، عالمی دنیا کو مرتبہ پھر یاد کروایا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ہم نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، $150 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے، بھاری قیمت ہم نے ادا کی ہے. وہ کمٹمنٹ ان کو یاد کروائی ہے جو عالمی دنیا نے ہمارے ساتھ کی تھی. ہم نے تو پوری دنیا کے امن کے لیے کام کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اب دنیا کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، یا اس گفتگو کے بعد جو ہے کچھ اس کا امپیکٹ بھی آئے گا؟ جی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، اس سے پہلے میں جو ہمارے امریکہ سے ہمارے جو معزز پینلسٹ عاطف صاحب جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ روزی باتیں کی ہیں، بڑی ایک روزی پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے یونائٹڈ نہیں، وہ نیشن. اصل میں ہم چاہیں گے کہ ذرا ہم اس کو ایک تنقید برائے تنقید کے پیرائے میں نہ لے کے جائیں، ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں. پوری دنیا کا بڑا فورم ہے اور ممالک تو اکٹھے ہوتے ہیں، اس میں
مسائل بھی آتے ہیں, اس کے بہت سے مسائل ہیں جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خود بھی اب سے کچھ دن قبل ان کا ذکر کیا کہ ہم مسائل کو تو حل کرنا چاہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو ویٹو کا ایک معاملہ ہے اس نے ہمیں بہت زیادہ کمزور کیا ہے, مونوپلائز کیا ہوا ہے بنیادی طور پہ, پاور کو مونوپلائز کیا ہوا ہے. جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے تو وہاں پہ یقیناً جو ہے پاکستان نے دہشت گردی کی جو جنگ تھی, جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے اندر پاکستان نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے. مطلب 80,000 جانیں وہ ہیں جو پاکستان میں ڈائریکٹ کیجولٹیز ہوئی ہیں, اور 80,000 جانوں کے ساتھ جو انڈائریکٹ جو پرابلم ہوا, اس کے بعد فیملیز ڈسٹرب ہوئیں اور سارا کچھ. پاکستان کے اندر ایک میسو جو ہے وہ آئی ڈی پیز آپ نے دیکھا کہ ڈسلوکیشن ہوئی, بہت بڑی کلچر کی ڈسلوکیشن ہوئی جو جی بالکل اس کی وجہ سے, اور پاکستان اس کی قیمت جو ہے وہ آج تک ادا کر رہا ہے پاکستان. تو ڈیفینیٹلی دنیا کو ادراک دنیا کو ہے, اور دنیا کو یہ ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک قیمت ادا کی ہے. باقی رہی پرائم منسٹر صاحب نے جو اسپیچ کی ہے اس کے اندر جو خاص طور پہ ایک اچھی جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے مجید بریگیڈ کا نام لیا اور PLA کا نام لیا, اور اس دفعہ انہوں نے جو ان کے لیے ٹرمینالوجی انہوں نے یوز کی, ان کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی, وہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی دہشت گرد تنظیمیں جو آپریٹ کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ افغانستان کو انہوں نے یاد دلایا کہ افغانستان کو جو دوحہ ایگریمنٹ ہے اس کی اسپرٹ کا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ دوحہ ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے کچھ وعدہ کیا ہے. بالکل. اور کیونکہ وہ وہاں پہ اسلامک اور شریعہ کی بات کرتے ہیں, تو اسلام کے اندر جو وعدہ ہے اور وعدے کی پابندی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے. تو جب آپ دوحہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, دوحہ ایگریمنٹ کی ایک پرٹیکولر کلاز ہے, ایک شک ہے جو اس بات کے اوپر ایمفسائز کرتی ہے کہ آپ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی یا ہمسایہ ملک کے خلاف اپنی سرزمین نہیں ہونی چاہیے, سرزمین جو ہے وہ نہیں. اب اس وقت اور یہ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی وعدہ کیا. عاطف صاحب آپ یہ بتائیے, چونکہ افغانستان کی بات ہو, پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے, افغانستان کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے, لیکن اس وقت ظاہر ہے پاکستان کو جس طرح سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, افغانستان سے یہ دراندازی ہو رہی ہے. وزیر اعظم نے اس کا ذکر بھی کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو مسائل ہیں, یعنی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے مسائل, وہ اس پہ پاکستان بھی آواز اٹھا رہا ہے, امریکہ بھی آواز اٹھا رہا ہے, ہمیشہ سے آواز اٹھاتا رہا ہے. یعنی یہاں پہ پاکستان اور امریکہ کا جو موقف ہے وہ شاید کنورج کر رہا ہے, اور پاکستان بار بار یہ افغانستان سے توقع رکھ رہا ہے کہ اس کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف, اور پھر پاکستان جیسے ممالک کو. تو جتنا کنسرن پاکستان ہے اتنا ہی آپ کو کم از کم ان حوالوں سے امریکہ بھی نظر آ رہا ہے. دیکھیے, اگر ہم یہاں پہ افغانستان کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ میں, اس کو دیکھ کے اگر بات کی جائے تو لگتا ہے کہ اتنا کنسرن نہیں ہے امریکہ. افغانستان ٹھیک ہے ایک ایشو ہے امریکہ کے لیے, لیکن اب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وومن رائٹس کی بات ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہے گی, خواتین کی تعلیم کی بات ہوتی ہے, ہوتی رہے گی. افغانستان سے جو ایسی دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کرنا چاہتی ہیں جن کا ایجنڈا گلوبل ہے, جیسے داعش ہے یا القاعدہ کا کوئی گروپ, اس کا کوئی ایفیلیٹ ہو سکتا ہے, یا کوئی اور ایسی تنظیم جو کہ پوری دنیا میں اس قسم کی کارروائیاں کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے تو کوآپریشن فوراً ہوگی جو ہمیں یہاں سے سینس ملتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, پاکستان اس پر بات چیت کر رہا ہے, یہاں بھی بات چیت ہو رہی ہے, طالبان کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہاں جو پڑھنے کو ملتا ہے, جو چیزیں ہم بات چیت کرتے ہیں, اس سے ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں ہے. عاطف صاحب سوری, میں یہاں پہ آپ سے اس بات کے تھوڑا مطلب وضاحت بھی کیجئے گا, اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ذرا آسان الفاظ میں بھی. لینڈ لاک کنٹریز کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو تجارت کے لیے, اور پھر افغانستان کی اپنی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, اور ایک ایلیگیشن ہے تھرو آؤٹ اگر ہم دیکھیں, جس میں ان کے اپنے صدور یہ الزامات لگا چکے ہیں کہ جو طاقتور ممالک ہیں ان کی پراکسیز یہاں پہ آج بھی موجود ہیں مختلف ناموں سے, وہ جو اس ترقی اور یہ جو معاشی انقلاب ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو پھر امریکہ کے لیے یہ ترجیحات میں کیوں شامل نہیں ہے, یا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پریورٹی نہیں ہے؟ الزامات نہیں, یہ تو ثبوت موجود ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو رپورٹ پیش ہوتی ہے ہر 6 ماہ بعد بین آؤٹ فٹس کے اوپر, اس کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک بار پھر دہشت گردی کا ہب بننے جا رہا ہے,
اور وہاں پہ کلعدم ٹی ٹی پی، داعش اور دیگر تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. جی عاطف صاحب. جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یہ سارے ثبوت مل رہے ہیں، لیکن میں جو آپ کے سننے والوں کو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا فوکس اس سے زیادہ بڑے معاملات پر ہے، جس میں یوکرین کی جنگ ہے، جس میں اسرائیل فلسطین تنازع ہے، جس میں رشیا سے مقابلہ ہے، جس میں ایران سے مقابلہ ہے. ابھی الیکشن ایئر چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے جو دوست احباب یہاں موجود ہیں جو پڑھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو، ڈیولپمنٹس کو، کہ امریکہ کا فوکس اس وقت بالکل مختلف ہے. اب دیکھیے کہ زیلنسکی یہاں پر ہیں، ان کو ڈیموکریٹس پینسلوینیا میں لے کر گئے، جس پر اب یہ تنقید ہو رہی ہے کہ چونکہ وہ ایک بیٹل سٹیٹ ہے، ایک سوئنگ سٹیٹ ثابت ہو سکتی ہے، تو وہاں جا کے کیمپیننگ کے لیے ان کو استعمال کیا گیا. تو مطلب اگر ہم تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت امریکہ کے اندر کون سی چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں، تو افغانستان کا مسئلہ اس میں اتنا اوپر نہیں ہے. اینڈ دیٹس what I have tried to tell ٹھیک ہے your جی، audience. اس میں بالکل میرے خیال میں درست ڈاکٹر کہہ رہے شازیہ کبھی ہیں. ٹیک شازیہ نہیں صاحبہ لیتے. آپ بتائیے گا. وہ درست کہہ رہے ہیں، وہاں پہ اس حد تک تو تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جو بائیڈن انتظامیہ پہ تنقید کر رہے ہیں، ٹرمپ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے بڑی جلدی کے اندر افغانستان سے انخلا کیا. لیکن بہرحال افغانستان ڈاکٹر شازیہ یہ مسئلہ تو بن رہا ہے پڑوسی ممالک کے لیے، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان بارہا یہ آواز اٹھاتا رہا ہے. اور اقوام متحدہ کے اندر تو اب باقاعدہ پاکستان جو ہے وہ مستقل بنیادوں پہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری افغانستان کو مجبور کرے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور افغانستان جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کو ایک گریٹر براڈر فیوچر کی طرف جانا ہے، یا اپنی وقتی جو ہے وہ جہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں اس کے بدلے اس نے پاکستان کے اندر انریسٹ کریٹ کرنا ہے. وہ اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے، اور امید ہے کہ بہت جلدی وہ نکل آئے گا. اور یہ نکلنے کی امید کہاں سے نظر آتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے افغانستان میں، اس کا انٹرسٹ ہے، اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے اس کی لوکیشن کی. رشیا جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ افغانستان میں کیا دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے اور اس کو سپورٹ کی طرف بھی جا رہا ہے. جہاں بات ہو جاتی ہے رشیا اور چائنا کی اور ان کے پیکٹ کی، تو پھر ہمیں ہمارے ذہن میں، خاص طور پہ ہم اس خطے میں رہنے والے لوگوں کے ذہن کے لیے یہ بڑی تسلی کی بات ہو جاتی ہے کہ فار دا سیک آف فیوچر ہمارے پاس اب کوئی وقتی تنازعات سے اوپر کی سوچ جو ہے وہ آ جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت افغانستان کو. اگر آپ بہت سادہ لفظوں میں آپ بات کریں کہ جی سادہ لفظوں میں لوگوں کے لیے سمجھایا جائے تو افغانستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ اس کی اکانومی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو افغانیوں کے پاس اس وقت ان لوگوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جو کہ پیڈ اور فنڈیڈ اسیسن ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور پیسے ان کو کہاں سے دیے جا رہے ہیں، کہاں سے ان کے پاس ڈاکٹر آتے شازیہ ہیں. سوال جو ہے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، وہ آپ اس کا ایک پہلو ہے اور بڑا ہی اہم پہلو ہے جسے آپ اجاگر کر رہی ہیں. ہم اگر اس سوال کے اس مقصد یا روٹس کی بات تھوڑی سی کر لیں کہ جہاں پہ امریکہ کے مفادات کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تھانے دار نظر آ رہا ہے جو کہ چائنا کی کنٹینمنٹ، یعنی ون گو کی بات اگر ہم کریں تو وہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے بڑا موضوع قرار دیا جا رہا ہے. گو کہ اس تھانے دار نے جو مار کھائی ہے وہ تو لداخ میں ساری دنیا نے دیکھ لی، اچھا تھانے دار نہیں چنا. لیکن دوسری جانب کیا ماسکو کتنا اسٹرینتھن ہونے دیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا، یا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ یہ جو جتنی سٹیٹس ہیں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہاں سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماسکو سمٹ میں باقاعدہ طور پر ان کے جو وزیر خارجہ ہیں روس کے، انہوں نے یورپ کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ خبردار یہاں پہ کوئی اڈے شڈے نہ بنانا. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سب سے جو کمپلیکیٹڈ کویسچن ہوتا ہے وہ آپ میری طرف جو ہے، اور میں وہ اسمائل جو ہے وہ فیل بھی کر سک رہی ہوتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ میری طرف ضرور بھیج دیتے ہیں اسے. آپ کے جو پوائنٹس ہیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اگر افغانستان میں انٹرسٹڈ ہے فار دا سیک آف کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھ لیا جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یا ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہمارے سر پہ مسلط کیا ہوا ہے، تو ہمارا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر خود بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیلیما کا شکار ہے،
اور جہاں تک سوال ہے امریکہ اور روس کے درمیان کہ کیا روس کو ایسے کرنے دیا جائے گا، تو روس وہ سوویت یونین والا روس نہیں ہے، وہ آج کا ماسکو ہے جو جس نے ویسٹ کو بتا دیا ہے یوکرین کی وار میں کہ جنگ جو ہے چاہے وہ سیمیٹریکل ہو یا اے سیمیٹریکل ہو وہ کیسے لڑی جاتی ہے۔ تو اب مسئلہ پھر وہی ہے، اگلے مہینے کازان میں برکس کا سمٹ ہو رہا ہے جس کا موٹو ہی یہی ہے کہ ہم نے صرف پیس اور پراسپیرٹی کی بات کرنی ہے، اور پیس اور پراسپیرٹی کیسے آتی ہے؟ وہ آتی ہے کنیکٹیویٹی سے، ریجنل کنیکٹیویٹی سے، وہ آتی ہے ان تمام پوائنٹس سے جو کہ آج پریمیئر شہباز شریف جن کا ذکر کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے جن کو ٹھیک میں ہے نے 4 پوائنٹس یہ اس میں میں جن کو ڈاکٹر صاحبانی سرفراز صاحب شروع میں پروگرام کے شروع میں ٹرانسمیشن کے شروع میں انہوں نے بھی کہ وزیر اعظم نے ایک گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کی بات کی، جو اشارہ یہی تھا کہ جو عالمی مالیاتی نظام ہے اس کے اندر اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ 100 سے زائد ممالک جو ہیں اس وقت قرضوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، لہٰذا اور وہ ممالک اسی طرح ہی ترقی پذیر رہیں گے اگر وہ اسی طرح کے چنگل میں رہے، لہٰذا اس نظام میں بھی بہت سے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سے ممالک پاکستان سمیت وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے دوچار ہوئے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی جب تھے اس وقت بھی یہ آواز اٹھاتے رہے، اب بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پوری دنیا میں ان ممالک کے لیے جو اس کا شکار رہے ہیں ان کی بڑی ایک مؤثر آواز بنا ہے۔ جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ نے جو بات کی خاص طور پہ گلوبل اکانومی کی۔ گلوبل اکانومی جو ہے وہ 2019 کے بعد کووڈ کے بعد سے ابھی تک وہ اس طرح سے سٹیبل نہیں ہو پائی ہے، اور جن آپ گلوبل اکنامک ریفارمز کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ گلوبل کنیکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس وقت گلوبل جی ڈی پی کی گروتھ کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو گلوبل انفراسٹرکچر چاہیے۔ گلوبل انفراسٹرکچر کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر جو ویریبل یا انڈیکیٹر ہے وہ ہے کنیکٹیویٹی، کہ آپ کو ریل، روڈ اور ایون میری ٹائم جو ہے نا وہ روٹس کے اس کے اوپر کنیکٹیویٹی کا ایک جال بچھانا پڑے گا، اس کے بعد آپ گلوبل جو جی ڈی پی ہے آپ اس کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب گلوبل انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹوٹل آپ کو کتنا بجٹ چاہیے؟ 90 ٹریلین ڈالر، 90 کھرب امریکی ڈالر چاہیے۔ اتنا سرمایہ اور اتنا پیسہ کسی بھی ایک ملک کے پاس نہیں ہے۔ اب چائنا اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنا کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل جو بی آر آئی کا انیشیٹو ہے جس کو ون ون کا نام دیا گیا، اور ویسٹ اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ایک سمیئر قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور امریکہ نے ایک نئی تھیری جو ہے خاص طور پہ ویسٹ نے ایک نئی تھیری پروڈیوس کی ہے اور اس کو چائنا تھریٹ تھیری کا نام دیا گیا کہ چائنا از اے تھریٹ اور دس اینڈ دیٹ، اور چائنا کو وہ بتایا گیا ہے کہ چائنا جو ہے نا وہ ریوینسٹ پار ہے اور دس اینڈ دیٹ، اس قسم کے وہ اسٹرنگ آف پرل کی ایک تھیری ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گلوبل جی ڈی پی کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو 90 ٹریلین امریکن ڈالرز چاہیے، اور اتنا سرمایہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس میں چائنا کے ساتھ جو ایک ڈسکریمنیٹری رویہ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا کریٹیکلی انالائز اس کرنے کا کی ایک ضرورت ہے۔ اور جو پہلو جس پہ جاوید صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ہم اسی پہ اوور آل بات کر رہے ہیں، جو میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی ورلڈ وائڈ جو ایک اکنامک سٹرکچر ہے جو اوور آل اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کنڈیشنلٹیز بھی جس میں شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کیٹسٹرافی میں بھی جا کے کہا تھا کہ ہمیں جو بیل آؤٹ کیا گیا ہے اس میں خاص طور پر جو متاثرین ہیں، یہ جو متاثرہ ممالک ہیں، ان کے قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے اور ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ اکنامک سٹرکچر ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو سچویشن، اور جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں ممالک کی اس کے مطابق۔ جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا کا اس وقت جو معاشی سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر پرابلمس ہیں، اس کے اندر ڈیفینیٹلی لکوناز ہیں اور ڈیفیشنسیز ہیں، ان کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس پوائنٹ آف ویو سے، اور بینیفیشری رہے ہیں نا کووڈ کے، تو بہت سارے طاقتور ممالک اس کے بینیفیشری ہیں۔ بالکل۔ اچھا عاطف صاحب، اس دورے کے دوران ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی مختلف ممالک کے سربراہ مملکت جنرل اسمبلی پہنچتے ہیں تو ان کی سائیڈ لائنز پر بھی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی بہت سے سربراہ مملکت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت سے ملکوں کے جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہ جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ سفارتی سطح پر کتنی اہم ہوتی ہیں، اور جو ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں آپ کے خیال میں کتنی اہم ملاقاتیں تھیں؟ اگرچہ کہ یہ ایک بڑا مختصر سا سپین ہوتا ہے، لیکن سفارتی سطح پہ کسی ملک کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے انٹریکشن کے اعتبار سے؟
जी देखिए, बड़ी मुलाकातें जो हैं वो तो यकीनन अहम होती हैं। जब सरबराहान मुमलिकत मिलते हैं तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर वो लोग फॉलो अप कर लेते हैं, या उनके आगे से जो टीम्स होती हैं वो मज़ीद फॉलो अप कर लेती हैं। साइड लाइन मीटिंग्स के बजाय मैं कहूँगा, अगर शहबाज शरीफ साहब अभी भी यहाँ मौजूद हैं, अगर उनकी यहाँ के जो अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें मुलाकातें हों तो उसका पाकिस्तान को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर यहाँ किसी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे टेक कंपनीज हैं, हमारी अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का फोकस ये है कि अमेरिकन जो टेक सेक्टर है उसको पाकिस्तान में लाया जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। तो इस तरह की मुलाकातों का पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कल ही परसों वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अगली $7 बिलियन की किस्त मिल रही है IMF से कर्जे की, इसमें अमेरिका और चीन दोनों का किरदार था। चीन ने रोल ओवर किया और अमेरिका चूंकि बिगेस्ट पार्टनर है IMF का, फाइनेंशियल पार्टनर है, तो उसकी जो हिमायत थी वो ज़रूरी थी। तो यकीनन फ़ायदा हुआ प्राइम मिनिस्टर के यहाँ आने का, उनकी टीम के यहाँ आने का। लेकिन सरबराहान मुमलिकत जिनसे वो मिले भी हैं, जिसमें जैसे ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं, वो चूंकि नए प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ एक तवील मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की। खित्ते के लिहाज से अगर देखा जाए तो यकीनन पाकिस्तान खित्ते के ममालिक को बहुत अहम समझता है, मुलाकातें उनसे हो रही हैं। लेकिन अगर अमेरिका या वेस्ट से मुलाकातों की बात की जाए, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर की हमें ऐसी कोई एक्टिविटी अभी तक नज़र नहीं आई है जिसमें उन्होंने अमेरिका के कॉरपोरेट सेक्टर को या बिजनेस कम्युनिटी को एंगेज किया हो। प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं, शायद उनकी कोई ऐसी मुलाकात अभी तय हो जो होनी है, शायद वो ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि अच्छा, मैं ये जो आप बात करें आतिफ साहब, ये इसमें आपने बड़ा एक अहम नुक्ता जो है वो उठाया। डॉक्टर शाजिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर साहब का गालिबन जो आतिफ साहब का इशारा है वो ADB और WB है, और फिर उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ ज़ेली इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जब हम बेल आउट हो जाएगा हमारा $7 बिलियन का IMF के साथ, तो हमारे लिए जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के दरवाजे खुल जाएंगे। और हमेशा वज़ीर आज़म की तरजीहात में ये शामिल रहा है, और उन्होंने बिल गेट्स उनसे मुलाकात भी की है, मुख्तलिफ वफूद से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं इस हवाले से। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो हमें इन फोरम्स का फ़ायदा उठाकर करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, क्या दुनिया को उसका इदराक हुआ है? और ख़ासतौर पर रीजनल कनेक्टिविटी जिसका आपने बात की है, टापी है, कासा 1000 है, अजीमुशान मंसूबे हैं, BRI है, फ्लैगशिप मंसूबा है पाकिस्तान का। थोड़ा सा एक पे शाजिया चीमा साहब इसको मजीद एक्सप्लेन कर लें। आतिफ साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारी इंगेजमेंट है, उसे हमें मजीद बढ़ाना होगा और वहाँ पे हमें ज़्यादा इंटरेक्शन करना होगा। और पाक अमेरिका के ताल्लुकात के मुस्तकबिल को आप किस तरह से देखती हैं, ये भी ऐड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। तो इसमें 3-4 सवाल जो हैं वो इकट्ठे हैं, वन बाय वन एक एक को देख लेते हैं। एक तो ये कि जियो पॉलिटिक्स में इस तरह के समिट्स की या मीटिंग्स की क्या अहमियत होती है, क्योंकि बहुत सिंबॉलिक होती है और बहुत ज़्यादा रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स होती है। और इस वक्त दुनिया में दो बड़े जो है वो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक यूक्रेन की जंग है और एक जो है वो गजा का जेनोसाइड है। तो इन दोनों पे हर मुल्क का क्या स्टांस होता है, वो बहुत मायने रखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। जिसका जो डिप्लोमेटिक रवैया है आप वहाँ पे रजिस्टर कराते हैं। साथ में हर जो लीडर होता है वो फ्यूचरिस्टिक प्लान दे के आता है, जैसे कि मैंने और फिर उस लीडर की तकरीर को सुनना भी उसी पैराए में चाहिए। वो डे टू डे बिजनेस प्लान्स के बारे में नहीं होती, ना ही ये जो विजिट होता है इसमें कोई बिजनेस लाना या बिजनेस करना शामिल होता है, ये बहुत सिंबॉलिक होता है। तो इसमें हमें जो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में जो 4 पॉइंट्स मैं आपके सामने गुजारिश कर रही हूँ, वो वही हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो है तमाम तरक्की पजीर या तमाम इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स जो हैं वो चीख चीख के कह रही हैं। और आज पाकिस्तान जो है उसने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे उस आवाज़ में आवाज़ मिला ली। बिल्कुल। और वो पॉइंट्स में अहाता ये हो सकता है कि हमें ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इनिशिएटिव लेना है, हमें ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव लेना है, हमें ग्लोबल
ڈیولپمنٹ ریفارمز کرنے ہیں ٹھیک۔ اور ہمیں اس کے علاوہ گلوبل سیکیورٹی پلان جو ہے اس کا ڈاکٹر شازیہ آپ کی جو گفتگو ہے اس کے کئی پہلو اور جو ہمارے اوورآل جو ہمارے پینلسٹ تھے ہم نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے تھے کہ ان سے طویل ترین ڈسکشن ہو، بڑی رچ ڈسکشن ہوئی ہے، اور جاوید اقبال صاحب بہت سارے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی وزیر اعظم کے اس دورے کی اہمیت، افادیت، انفرادیت، جو اس کا گلوبل امپیکٹ ہے، جو وزیر اعظم کا گلوبل انیشیٹو ہے جس کو عالمی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، ایک تسلسل نظر آ رہا ہے وزیر اعظم کہ اس عزم کا جو کہ مسئلہ فلسطین، مسئلہ کشمیر اور جو افغانستان کے اندر سب کچھ صورتحال ہو رہا ہے، یا جو جیو اکنامکس جس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ایک دستاویز جو ہماری نیشنل سیکیورٹی اور پالیسی وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہو گیا۔ ہم شکریہ ادا کریں گے محمد عاطف صاحب کا، وہ ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہے تھے۔ ڈاکٹر شازیہ چیمہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سرفراز رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ ٹرانسمیشن آپ نے پی ٹی وی نیوز اسلام آباد کے سینٹر سے براہ راست دیکھی۔ مجھے اور ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔